हुजूर ने इरशाद फरमाया जो अपने से नीचे है उसको देखो, तुम सौखे हो जाओगे, दुखी नहीं होगे। अपने ऊपर देखोगे तो दुखी हो जाओगे, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है। लेकिन अपने से नीचे देखो, तुम 5 मरले के मकान में रहते हो तो देखो वो भी जो झोपड़ियों में रहते हैं, लेकिन तुम 10 कनाल के बंगले में भी रहते हो। आगे देखोगे कि फलां एकड़ों में रहता है तो आपके लिए वो बंगला भी तंग तंग दिखाई देगा। जिंदगी सौखी गुजारने का ज़ाब्ता रसूल करीम ने बयान कर दिया कि अपने नीचे देखो, अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। ये जो दुख आते हैं, ये जो तकलीफें आती हैं, इस पर सब्र करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इन मसाइब से गुजर रहे हैं, इन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। और अगर किसी शख्स की जिंदगी में दुख है ही नहीं, सुख ही सुख है, तो फिर वो समझे कि वो फितने में मुब्तला है। इसलिए जिंदगी के अंदर ये आने वाली तकलीफें, जिंदगी में मिलने वाले दुख, अजियतें, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक इनाम है और अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसके बदले में हमें आखिरत में सिला अता फरमाने वाला है। तू अजे मेरा यार नहीं डिठा जिन्हों वेख के चंद शर्म आवे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जियो रुख तो निकाब उठावे, ते जियो निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, हते धरती लिफ लिफ जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैं खाना खुल जावे, ते जे ओ खोले पेच जुल्फ दे अते राही राह भुल जावे, तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल ना चली जावे, बिजली डरदी लिश्क ना मारे मता बेअदबी हो जावे। इल्म खुदा ने इना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इनी दिती इल्मां विच ना आवे, की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, खुल्क ओदे ने मोह लई दुनिया कोई विरलाई जान बचावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना। छोटे छोटे बच्चे जाके बूढ़ी खवातीन से पूछते हैं, यार क्या रंग था ताबीन के जमाने का। तो एक बूढ़ी सिहाबिया के पास गए और जाकर तुमने हुजूर को देखा, कैसे थे हुजूर? अल्लाह अकबर। और बच्चों में तुम्हारे नन्हे नन्हे कदम चूम लूं। तो उन्होंने उन बच्चों को जो हुजूर का हुलिया बयान किया, उसमें एक लफ्ज कहा, सुनिए, उन बच्चों की वसातत से हमें पहुंचा। हजरत बिनते मुअव्वज ने कहा, लो रअयतहु रअयत शम्सा तालिया, पुत्रो अगर तुम मेरे हुजूर को देख लेते ना तो तुम्हें यूं लगता कि सूरज चढ़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। और हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लैलतुल इद्हियान थी, 14वीं रात का चमकता चांद था, मैं कभी हुजूर को देखूं कभी चांद को देखूं, फायजा हुआ इंदी अहसनु मिनल कमर, मैंने कहा चांद नहीं हुजूर ही सोने हैं। हुजूर का नाम शहद से मीठा है, दिल आवेज है। खंड में उतनी मिठास नहीं है, शक्कर और गुड़ में उतनी मिठास नहीं है, शहद में उतनी मिठास नहीं है, कंद और नबात में उतनी मिठास नहीं है जितनी नाम मोहम्मद में रखी है। मेरे शहर के एक पंजाबी शायर हैं, उन्होंने तो कलम ही तोड़ दिया ना, तेनू सीने दी मैं ठंड आखा, अगर आपका ज़ौक़ हो तो। तेनू सीने दी मैं ठंड आखा, शहद गुलाब ते खंड आखा, तेनू नबियां दा मैं लाड़ा आखा, तेरे हिजर दे विच मैं हाड़ा। हुजूर का नाम शहद से मीठा है, दिल आवेज है। खंड में उतनी मिठास नहीं है, शक्कर और गुड़ में उतनी मिठास नहीं है, शहद में उतनी मिठास नहीं है, कंद और नबात में उतनी मिठास नहीं है जितनी नाम मोहम्मद में रखी है। मेरे शहर के एक पंजाबी शायर हैं, उन्होंने तो कलम ही तोड़ दिया ना, तेनू सीने दी मैं ठंड आखा, अगर आपका ज़ौक़ हो तो। तेनू सीने दी मैं ठंड आखा, शहद गुलाब ते खंड आखा, तेनू नबियां दा मैं लाड़ा आखा, तेरे हिजर दे विच मैं हाड़ा आखा। मोहम्मद वो होता है जिसकी बार बार तारीफ की जाए, कलम टूट जाए तारीफ फिर भी खत्म ना हो, स्याहियां सूख जाएं तारीफ फिर भी खत्म ना हो, कागज खत्म हो जाए तारीफ फिर भी खत्म ना हो, जिंदगियां खत्म हो जाए तारीफ फिर भी खत्म ना हो, जमाने बीत जाए सदियां लद जाए तारीफ फिर भी खत्म ना हो। मोहम्मद वो होता है थक जाए हार के हाथ बांध के कहें, ला युमकिन सनाओ कमा काना हक्कुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही, हमने अपने बड़ों से सुना है एक अल्लाह ही तुमसे बड़ा है। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, अगर तू सूफी बनना चाहता है तो सुन ले, तसव्वुफ सफा से है, ये बातन की सफाई है, अंदर की पाकीज़गी का नाम तसव्वुफ है। अखलाक रजीला को दूर किया जाए और अखलाक हसना की अंदर नशअत हो तो ये तसव्वुफ है। अच्छे अक़दार का हामिल सूफी होता है, बातन की सफाई और सुथराई और पाकीज़गी रखने वाला सूफी होता है। नफ्स की हर ख्वाहिश को तर्क कर देने का नाम तसव्वुफ है।
حدیث قدسی ہے، جس نے نیکی کی نیت کی لیکن کسی وجہ سے وہ نیکی کر نہیں سکا، اللہ اس کی نیکی کو پوری کامل نیکی درج فرما لیتا ہے، اور اگر اس نے پختہ ارادہ کیا اور پھر اس نے نیکی کی بھی تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی کرنے کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک جتنی اس کی رضا تھی اس کے مطابق یہ لکھ لیا۔ حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغاں نہ کروں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں؟ کائنات کے اندر جتنا چراغاں ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں، جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے۔ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے؟ کہا جی کھانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی۔ حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، پر پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے، کوئی شے نہ ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے، وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا، یہ بخاری مسلم ہے۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ، وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا، بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی۔ وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا، کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے، بچوں کے لیے۔ بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو، نیند نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے، اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے، بھائی نبی پاک کے لیے نہیں، حضور کے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، لمبی بات ہے۔ بچوں کو سلا دو، بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے۔ تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک دو آدمی کا، اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے میں بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا، اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا وہ ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا، ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا۔ اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو، گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا، دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چون ڈالی، بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا۔ حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے، وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خامند کی تابے داری میں اٹھی، میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا، مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے، وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا۔ یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے، قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ وہ صحابہ
وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے. صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا, پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے, حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے, محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند ہے. اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں, ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں. حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ احسار کر رہے تھے نا تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا, رب تمہیں دیکھ کے مسکرا. در دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. پر میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں. اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر را حرم. پنجاب کی دھرتی کو جو ایمان کا چراغاں نصیب ہوا وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا پاکیزہ وجود ہے جن کا نام سب سے نمایاں ہے. ہماری صبح اس سورج کے طلوع ہونے سے ہوئی ہے, ورنہ تو اندھیری رات تھی. ایمان کا چراغاں ہمارے سینے میں ہوا ہے تو اس پاکیزہ وجود کی وجہ سے ہوا ہے. مزاح جائز ہے, مذاق جائز نہیں ہے. مذاق میں تذلیل ہوتی ہے, مزاح میں اپنائیت ہوتی ہے. قرب بڑھتا ہے, محبت بڑھتی ہے, مذاق سے نفرت پیدا ہوتی ہے. تو یہ اس فرق کو سمجھنا چاہیے. اور مزاح کریم لوگوں کا شیوا ہے اور مذاق بخصیص لوگوں کا انداز ہے. قرآن ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہے کہ کسی کی تذلیل کرنا, مذاق کرنا, عزت نفس سے کھیلنا یہ جاہلوں کا شیوا ہوتا ہے, یہ اللہ کے بندوں کا شیوا نہیں ہے. حضور کی طبیعت میں شگفتگی تھی, حضور کی طبیعت میں مزاح تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے, میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں. بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو, بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا, ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. ہمارے خطیب صاحب تو جو ان کی مرضی کے مطابق اونچا نہ بولے تو اس کی تذلیل کر دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اونچی پڑھو. پہلے تو بات یہ ہے کہ جو چیز ہے اس کے لیے کہنے کی کیا ضرورت ہے. جب باد سحر چلے گی تو پھول خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے, لیکن ہو باد سرسر اور مجبور کرے کہ میں باد صبا ہوں, باد نسیم ہوں, پھول کھلتے کیوں نہیں میاں, کیوں کھلیں گے پھول؟ اب دھکے سے پکڑ کے پھول کھلائے جاتے ہیں تو وہ پھول کھلتے نہیں ہیں, وہ پھول مسخ ہوتے ہیں. اس لیے اس فکر کو سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے اسلوب کیا ہے. میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو, تقوی کی وجہ سے, نمازوں کی کثرت کی وجہ سے, صالحیت کی وجہ سے. یہ خوبیاں تو کسی میں بھی ہوں آپ اس سے پیار کریں گے, لیکن میں جو تمہیں اپنے اہل بیت سے محبت کرنے کا درس دے رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے, میری نسل ہے, میرے اہل بیت ہیں. چونکہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی نسبتوں کا بھی احترام کیا جائے. ہر شے جو محبوب سے منسوب ہو وہ بھی محبوب ہوتی ہے. ہمارے خطیب صاحب تو جو ان کی مرضی کے مطابق اونچا نہ بولے تو اس کی تذلیل کر دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اونچی پڑھو. پہلے تو بات یہ ہے کہ جو چیز ہے اس کے لیے کہنے کی کیا ضرورت ہے. جب باد سحر چلے گی تو پھول خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے, لیکن ہو باد سرسر اور مجبور کرے کہ میں باد صبا ہوں, باد نسیم ہوں, پھول کھلتے کیوں نہیں میاں, کیوں کھلیں گے پھول؟ اب دھکے سے پکڑ کے پھول کھلائے جاتے ہیں تو وہ پھول کھلتے نہیں ہیں, وہ پھول مسخ ہوتے ہیں. اس لیے اس فکر کو سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے اسلوب کیا ہے. حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے. تو حضور نے انکار کر دیا, کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا, جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا. تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا بدبخت شخص ہے جو حضرت عثمان سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے.